please sit down. Sir ji, thank you. Everyone is fine? Yes, sir. Any problem? No, sir. Okay. Today we will study a topic. Which topic we are going to study? Stand up, anyone. आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? Yes. किसका? फिरौन. Sit down. फिरौन को इंग्लिश में या फॉर्मल लैंग्वेज में फिराओ कहते हैं. क्या? फिराओ. उर्दू में और अरबिक में हम उसे फिरौन कहते हैं. क्या कहते हैं? फिरौन. फिरौन. जो इजिप्ट की लैंग्वेज है मिस्र की जो जुबान है जहां पर फिरौन पैदा हुआ था, उस जुबान में फिरौन को क्या कहते हैं? रैमसेस टू. क्या? रैमसेस टू. कोई एक मुझे बताए फिरौन कहाँ पैदा हुआ? स्टैंड अप, तेज आवाज में. सर फिरौन कहाँ पैदा हुआ? ओके, कोई और फिरौन कहाँ पैदा हुआ जिसको पता हो? नहीं पता? यस, स्टैंड अप. सर फिरौन मिस्र में पैदा हुआ था. गुड, सिट डाउन. फिरौन कौन था? ये दुनिया में वाहिद इंसान था जिसने खुदाई का दावा किया था. क्या किया था? खुदाई का दावा किया था. हम सब यही कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. यानी अल्लाह ताला ला शरीक है, अल्लाह ताला के साथ कोई भी शरीक नहीं है. फिरौन ने क्या कहा था? फिरौन जब अमीर हुआ, फिर मैं पूरी स्टोरी आपको सुनाता हूँ. फिरौन जब अमीर हुआ, फिरौन के पास इतनी दौलत थी कि ये मिस्र के जितने भी लोग थे ये 10 शहरों को एक टाइम पर खाना दे सकता था. कौन था फिरौन? का असल नाम कौन सा था? तारीख क्या बताती है फिरौन के बारे में? किसी को पता है फिरौन का ओरिजिनल नेम? नो. फिरौन का एक तारीख में ये लिखा हुआ है कि फिरौन का जो नेम था वो मुहद्दिस बिन वलीद बिन रय्यान. क्या नाम था उसका? मुहद्दिस बिन वलीद बिन रय्यान. क्या किसी को फिरौन की उम्र के बारे में पता है कि फिरौन की जिंदगी कितनी थी? Does anyone know? फिरौन की उम्र थी 400 साल. कितने साल? 400 साल. आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि फिरौन मालदार था. क्या था? मालदार. फिरौन का शुमार दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में से होता था उस टाइम के दौरान. क्या आप में से किसी को ये पता है कि फिरौन इतना अमीर कैसे हुआ? No, sir. ये सारी बातें अभी मैं आपको एक कहानी में बताऊंगा और ये कहानी आप लोगों ने स्टार्ट से सुननी है और ये कहानी बिल्कुल एक लफ्ज सच पर मबनी है. ठीक है? और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस तरह फिरौन ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला किया और अल्लाह ताला ने कैसे उसे एक दरिया में समंदर में गर्क करके इबरत का निशाना. ओके. एक दफा इस तरह हुआ कि फिरौन बहुत ही गरीब था. क्या था? फिरौन के पास खाने को भी कुछ न था. ये तारीफ कहती है. फिरौन एक दफा अपनी जिंदगी से तंग आया और उसने सोचा कि मैं मिस्र के दारुल खिलाफा, जिस तरह पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कैपिटल इस्लामाबाद है, उसी तरह उसने फैसला किया कि मैं मिस्र के सबसे बड़े शहर जाऊंगा वहां पर. और उसने ज़हन में एक बात बनाई थी कि मैं वहां से बहुत सारी दौलत कमा के आऊंगा. ठीक है? क्या कमा के लाऊंगा? दौलत. उस टाइम की जो सबसे बड़ी दौलत थी वो क्या थी? अशरफिया, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, जो दूसरे अमूमन सिक्के इस्तेमाल होते थे घरेलू मामलात में, खरीदो फरोख्त में, वही सिक्के हुआ करते थे. एक दिन फिरौन चला गया मिस्र के बड़े शहर. कहाँ चला गया? मिस्र के बड़े शहर. वहां पर एक बहुत बड़ा बेईमान बंदा था जिसका नाम था हामान. क्या? हामान. फिरौन वहां चला गया. हामान अपनी दुकान के सामने बैठा हुआ था. हामान ने देखा कि काफी ऊंचे कद वाला एक नौजवान आया है जिसके पास खाने को कुछ न था. उसके पास जरा भी खाने के लिए कुछ न था. फिरौन ने
حمان سے کہا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, لہٰذا آپ میری مدد کریں. حمان نے کہا یہ بہت اچھا موقع ہے, میں اپنی دکانداری کو بھی بڑھا لوں گا اور ساتھ میں ایک نوکر فری میں مل جائے گا. فرعون نے 3 دفعہ اس کو کہا حمان کو کہ مجھے اپنی دکانداری میں شریک دار بناؤ. کیا بناؤ؟ حمان نے کہا کہ نہیں, یہ دکان میری اپنی بھی نہیں ہے, میں کسی کے لیے مزدوری یہاں پر کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ مزدوری, یعنی وہ مجھے تنخواہ دیتا ہے اور میں یہاں پر کام کرتا ہوں. فرعون نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں, اس کام کو چھوڑ کر ہم کہیں باہر نکلتے ہیں اور اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈتے ہیں, یعنی کوئی نیا کام. اس کام کو چھوڑ کر ہم نئی مزدوری شروع کرتے ہیں. فرعون نے اس طرح کیا. اب قسمت اللہ تعالیٰ ہے کہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اور اپنے فضل سے عطا کرتا ہے, چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی بھی انسان, کوئی بھی کیڑا, کوئی بھی جانور اس زمین پر بھوکا نہیں سوئے گا. سب کے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا تھا. ٹھیک ہے, اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک دن فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حمان کے ساتھ دکان پر روزانہ بیٹھ کر میں کیا کماؤں گا. اس کو 2 سونے کے سکے ملتے ہیں, اس سے ایک مالک لے جاتا ہے, وہ اس سونے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا اس کے پاس رہ جاتا ہے, آدھا یہ مجھے دے دیتا ہے. اس سے نہ میرا گزارا ہوگا نہ ہی حامان کا گزارا ہوگا. کس کا گزارا ہوگا؟ کرتے کرتے فرعون اور حامان کی آپس میں دوستی ہو گئی. یہ اتنے گہرے دوست بنے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک ذرا سی بھی جو ہے نا اس کو تکلیف ہوتی تھی تو دوسرا اس کے پاس بھاگ کر آتا تھا. اور دونوں اس حد تک بے ایمان تھے, یعنی ان کا کوئی دین ایمان نہیں تھا. ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے آس پاس جو گاؤں تھے وہاں پر خربوزے, یہ جو فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں, زمینی فروٹس جو ہوتے ہیں زمین کے اوپر جو لگتے ہیں بیلیوں کی شکل میں, انہوں نے سوچا کہ وہاں پر جائیں گے, اپنے لیے کوئی نوکری ڈھونڈیں گے. یہ دونوں وہاں نکل پڑے, کافی دور جو آس پاس کے گاؤں تھے وہاں چلے گئے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم اپنا کام ڈھونڈیں گے اور بہت ساری دولت کمائیں گے. یہ ایک زمیندار کے پاس گئے جس نے خربوزوں کی ایک فصل اگائی ہوئی تھی اور جو کہ بالکل پکنے کے قریب آ گئی تھی. آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہے فصل؟ خربوزے دیکھے ہوں گے کھیت میں کس طرح سے لگے ہوتے ہیں, عموماً مارکیٹ میں بھی دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے. فرعون نے اس آدمی سے کہا کہ اے جناب, ہمیں 2 خربوزے ادھار دے دے, جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو ہم آپ کو لوٹا دیں گے. زمیندار نے کہا کہ کتنے شرم کی بات ہے, ایک جوان انسان جو اپنے پیٹ کی جو آگ ہے اسے بجھانے کے لیے بھیک مانگ رہے. فرعون کو یہ بات ذرا بھی اچھی نہیں لگی. فرعون نے اسے کہا کہ ہمیں کوئی کام دے دو, اس کے عوض ہمیں, یعنی اس کے بدلے میں ہمیں خربوزے دے دو کھانے کے لیے, یا پھر ہمیں جو اس ٹائم کے پیسے سکے تھے وہ ہمیں دے دو. فرعون نے کہا کہ فرعون نے حامان سے کہا, حامان نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم دونوں. اس نے ایک یہ جانوروں کی ایک گاڑی ہوتی ہے, آپ لوگوں نے گاؤں میں دیکھی ہوگی, انگلش میں اسے بل کارٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جانوروں کی جو ریڈی ہوتی ہے ان کے ساتھ لگائی جاتی ہے, پھر کھیتوں سے اس میں سامان لاد کر شہروں میں منتقل کیا جاتا ہے. اس طرح بات چلتی رہی. جب انہوں نے ریڈی بھر دی, یہ شہر لے کر, لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ وہاں پر ایک بھی خربوزہ نہیں بکا. کیا؟ ایک بھی خربوزہ نہیں بکا. فرعون پریشان, حامان پریشان کہ پورا دن ہمارا ضائع ہو گیا, لیکن ہم نے ایک بھی اشرفیہ نہیں کمایا, یعنی اشرفیہ سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے. دونوں بہت پریشان تھے. جب واپس آئے تو زمیندار نے کہا کہ تمہیں تو کوئی بھی اس کے بدلے کوئی بھی چیز میں نہیں دوں گا, حالانکہ تم لوگوں نے کوئی ایک بھی چیز فروخت نہیں کی ہے, تو میں تمہیں پیسے کہاں سے دوں یا تمہیں اشرفیہ کہاں سے دوں. فرعون کو بہت غصہ آیا اور اداس بھی تھا, ساتھ میں حامان بھی اس کو مشورے دے رہا تھا کہ یہ نہیں یہ کرو, یہ نہیں وہ کرو, یہ نہیں وہ کرو, کیونکہ حامان بھی بے روزگار بن گیا تھا. حامان نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسے موقع کا فائدہ اٹھائے کہ میں بادشاہ سے خط لکھواؤں, کہ میں بادشاہ کو خط لکھواؤں فرعون کے ہاتھوں سے کہ فلاں شہر کا ایک بندہ یہاں آیا ہوا ہے نوکری کی تلاش میں,
اور اسے آپ کے محل میں کوئی بھی نوکری ملے گی تو وہ کر لے گا۔ فرعون نے کیا کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے عقل کا استعمال کر کے حامان کا مشورہ سن لیا اور اس پر عمل کیا اور وہاں سے کچھ پتے توڑے، ان کے اوپر بادشاہ سلامت کو ایک خط لکھا۔ کیا لکھا اس خط میں؟ کیا کسی کو کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں؟ کوئی بھی پوائنٹ آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ فرعون نے اس پتے کے اوپر لکھا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک غریب لاچار آدمی جو اپنا گاؤں چھوڑ کر آپ کے شہر میں مزدوری کی خواہش لے کر آیا ہوں، اگر آپ کے محل میں مجھے کوئی نوکری مل جاتی ہے تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی اور میں آپ کی بادشاہت کے سارے قصے پوری دنیا کو سناؤں گا کہ مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے۔ کیا ہے؟ رحم دل ہے۔ بادشاہ نے جب اپنی تعریف سنی اور بدقسمتی سے اس نے فرعون کو ایک ایسی نوکری دی جس سے فرعون راتوں رات، سالوں سال، دن دن، ہفتے ہفتوں میں، یعنی ایک سال کے اندر فرعون اتنا امیر ہوا ان پیسوں کو لے کر کہ اس نے وہ بادشاہت پوری خرید لی تھی، یعنی اس بادشاہ سمیت پورے گاؤں کو اس نے خرید لیا۔ کیا کیا؟ خرید لیا۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا۔ اچھا آگے جا رہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ بادشاہ نے اسے کون سی نوکری دی تھی؟ اینی ون؟ بادشاہ نے کون سی نوکری دی تھی اسے؟ اسٹینڈ اپ کیا تیز آواز میں۔ سر کیا نام ہے اسے بادشاہ نے کہا کہ میں دے دوں گا کہ جب کوئی ایک کیا نام ہے جب کوئی مرے گا، فوت ہوگا تو اسے جب قبر میں دفنا دیا جائے گا تو تم سب سے پہلے ان سے ایک سکہ لے لینا، پھر انہیں دفنانے کی اجازت۔ ویری گڈ، کلیپنگ کریں اس کے لیے اوکے سٹاپ۔ بادشاہ سلامت نے جب یہ بات سنی اور اپنی تعریف سنی کہ پورے گاؤں میں، پورے شہروں میں میرے چرچے ہوں گے، لوگ میری عزت